हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा धचका आज लगा है और वो धचका है एक इस्तीफे की शक्ल में। जिस किस्म की कंडीशंस चल रही हैं उसमें ये इस्तीफा बड़ी हैसियत रखता है, बड़े माने रखता है। ये लम्स के अंदर वाकया पेश आया था। डीजी आईएसपीआर ने जब वहां का दौरा किया था और उसके बाद एक वीडियो आई थी जिसके अंदर चंद तलबा जो हैं वो एहतजाज कर रहे थे। इनके मुताबिक 12 तलबा जो हैं वो जिन्होंने इस एहतजाज में हिस्सा लिया था उनको उठा लिया गया। गंडापुर साहब ने कहा है कि आर्मी चीफ ने उन्हें कहा है 26 नवंबर को हमने गोली नहीं चलाई, जो कुछ हुआ वो वफाकी हुकूमत के हुक्म पर हुआ है। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उसमें भी यही मशवरे देने वाले सहाफियों की एक लिस्ट थी। मैं इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ऐसे 3-4 बाबे बता सकता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम खबरें डेवलप हुई, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और भारत के मैच के बाद, उसके बारे में भी बात करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो किस किस किस्म के तबसरे हो रहे हैं। इसके साथ साथ जनाब हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा धचका आज लगा है और वो धचका है एक इस्तीफ़े की शक्ल में। अब ये इस्तीफ़ा जो है वह आम तौर पर मेरे ख्याल में अगर आम हालात होते तो शायद इतना बड़ा मसला ना पड़ता, लेकिन मेरा ख्याल में जिस किस्म की कंडीशंस चल रही हैं उसमें ये इस्तीफ़ा बड़ी हैसियत रखता है, बड़े माने रखता है। ये साथ ही साथ जनाब एक इंटरेस्टिंग मैं ख़बर देख रहा था मज़हर अब्बास साहब की। उनकी बल्कि ख़बर नहीं, गुफ्तगू थी जिसमें वो चंद सहाफ़ियों के हवाले से कह रहे थे कि माजी के अंदर चंद सहाफ़ियों ने क्या रोल अदा किया इलेक्शंस रुकवाने के लिए। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जो है वो सामने आई है। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर ने जनाब इमरान रियाज खान को के हवाले से उनकी एक जो ऑडियो आई थी उसके ऊपर कुछ तबसरा किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, मैं अपने इस वीलॉग का आगाज़ करने से पहले एक अपील आज आपसे करना चाहूँगा, और वो अपील ये है कि कल मेरा जो न्यूज़ चैनल है जहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम करता हूँ, हम न्यूज़, वहाँ पे एक खुसूसी ब्लड डोनेशन ड्राइव का आगाज़ किया जा रहा है। कल ये सिर्फ एक दिन के लिए होगी। तो हमारे जो तीनों दफातर हैं कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, ये स्क्रीन्स के ऊपर जो हैं वो आप इनके एड्रेसेस देख रहे हैं। वहाँ पे हम ये ड्राइव जो है वो शुरू करने लगे हैं। सुबह तकरीबन 10 बजे से लेकर शाम तक जो है ये चलेगी। मैं आपसे पुरजोर अपील ये करूँगा कि प्लीज़ आप आइए और आके इस ब्लड डोनेशन ड्राइव के अंदर जो है अपना ब्लड डोनेट कीजिए। इसकी बहुत बड़ी रीज़न मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसकी वजह यह है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर आम तौर पे जो ब्लड डोनेशंस होती हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर हो जाती हैं या बहुत कम हो जाती हैं। इसकी वजह ये कि ज़ाहिर बात है, लोग जो हैं वो रोज़े रखते हैं और उस कंडीशंस के अंदर जो है वो समझते हैं कि ब्लड डोनेट करना उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है। इसलिए ये आम तौर पे ये इस तरह की जो ब्लड डोनेशन ड्राइव्स होती हैं इनको रमज़ान से पहले रखा जाता है। तो कल का दिन जो है वो हमने ये डेजिग्नेट किया हुआ है और वहाँ पे जो है वो आप आके अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ये मेरी खुसूसी अपील है आपसे। मैं ख़ुद भी बल्कि ब्लड डोनेट करूँगा। मैं तो लाहौर में हूँ और मैं लाहौर में जाके इस सेंटर के ऊपर जो है ब्लड डोनेट करूँगा। आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और बल्कि प्लीज़ स्प्रेड द मैसेज। मैं आम तौर पे रमज़ान के लिए जो है डोनेशन ड्राइव्स करता हूँ, लेकिन इस मरतबा आपसे ब्लड डोनेशन की ड्राइव जो है उसमें आपकी मदद जो है हमें दरकार होगी। अच्छा जी, मैं अब ज़रा कुछ खबरों की तरफ आते हैं। पिछले चंद दिनों से मैं जो एक लम्स के अंदर वाकया पेश आया था, डीजी आईएसपीआर ने जब वहाँ का दौरा किया था और उसके बाद एक वीडियो आई थी जिसके अंदर चंद तलबा जो हैं वो एहतजाज कर रहे थे। अब उसके बाद बहुत सी चहमगोइयाँ जो हैं वो शुरू हुई। ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका आजकल वैसे ही एक इख्तलाफ चल रहा है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि सेम पेज फट चुका है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है उन्होंने उसको काफ़ी कैप्शन किया। उस वीडियोस को उनके जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी लबकुशाई की और उन्होंने कहा कि देखा स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं और इसीलिए डीजी आईएसपीआर के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज हुआ है। इवन दो वो पूरी बात जो है उसको नहीं बता रहे थे कि ये एहतजाज डीजी आईएसपीआर के सामने नहीं हुआ था, ये कहीं और थे, एहतजाज कहीं और हुआ। बहरहाल दिस इज़ व्हाट हाउ इट हैपेंड। तो अब उसके बाद वॉट एवर हैड हैपन, उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद एक नई थ्योरी मार्केट में जो है इनके हमायत याफ्ता चंद यूट्यूबर्स की जानिब से मार्केट के अंदर फेंकी गई है, और वो ये है कि जनाब इनके मुताबिक उन्होंने कहा कि जनाब ये 12 तलबा जो हैं वो जिन्होंने इस एहतजाज में हिस्सा लिया था उनको उठा लिया गया। ये झूठ जो है वो अब ये फैलाया जा रहा है और कि जनाब वो बड़ा उसके ऊपर सवेर एक्शन हुआ है और वहाँ पे उनको उठा लिया गया है। अच्छा, अगर आप ओवरऑल उठा के देखें कि ज़ाहिरी बात है, एक इतने हाई डिग्निटरी का अगर एक यूनिवर्सिटी का दौरा हो और उसके बाद एक जगह पे इस तरह का एहतजाज हो तो ऑब्वियसली उसके ऊपर इंक्वायरी तो होती है। इंक्वायरी ये नहीं होता कि इंक्वायरी ना हो, और मेरी इत्तलात के मुताबिक इंक्वायरी हुई भी है, आइडेंटिफाई ज़रूर किया गया। पता तो करना था, ज़ाहिरी बात है, कि कौन लोग थे कि जिन्होंने एहतजाज किया। तो ये मेरे पास जो इत्तलात है, पहली बात तो किसी को उठाया नहीं गया।
یہ بالکل جو ابھی تک میرے پاس کم از کم اطلاعات ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے کہ جی لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے، سب کچھ ہوا ہے. ہاں میری اطلاعات کے مطابق یونیورسٹی کی انتظامیہ نے انہیں آئیڈینٹیفائی ضرور کیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے، وہ کون سے اسٹوڈنٹس تھے. میری اطلاعات کے مطابق یہ جو اسٹوڈنٹس تھے یہ زیادہ تر جو ہے وہ چھوٹی جماعتوں کے تھے، مطلب فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میری اطلاعات کے مطابق وہاں سے تھے. لیکن کسی کے اگینسٹ جو ہے ایز سچ کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. ہاں کویشچنس میں نے آپ کو بتایا تھا، کویشچنس بڑے تگڑے پوچھے گئے، اور لمس کے اندر جب بھی اس طرح کی ورک شاپس ہوتی ہیں یا سیمینارز ہوتے ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹس بڑے برائٹ طریقے سے جو ہے اس کے اندر شرکت کرتے ہیں. اور میں نے خود وہاں پہ کئی ایونٹس جو ہیں میں نے کیے ہوئے ہیں، میں نے مطلب آئی بین اے گیسٹ اسپیکر اوور دیئر، اور بہت اچھے سوال کرتے ہیں. آئی ہیو آلویز بین امپریسڈ بائی دا اسٹوڈنٹس آف لمس. تو وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اگر احتجاج کریں، میری نظر میں وہ احتجاج ہو یا وہ ایون ان کے تگڑے سوال بھی ہوں، یہ اسٹوڈنٹس کا رائٹ ہے، یہ بالکل ہونا چاہیے. اور اچھا کیا انہوں نے اگر تگڑے سوال کیے. لیکن یہ جو انفارمیشن ہے جی اٹھا لیا گیا ہے اب وہ غائب ہو گئے ہیں، نہیں، ایسا فی الحال ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ ذرا ایک خبر جو ہے آپ کے ساتھ شامل کریں. دوسری بات یہ، علی امین گنڈا پور صاحب، ان کا میڈیا ایک انٹریکشن جو ہے وہ سامنے آیا. آپ کو یاد ہوگا ان کی ایک آڈیو جو ہے وہ مارکیٹ میں آئی تھی. ہم نے وہ آڈیو چلائی نہیں تھی، لیکن خبر آپ کو بریک کر کے سب سے پہلے ہم نے دی تھی کہ جناب ان کی ایک آڈیو ہے جس میں وہ بہت گندی گالیاں دے رہے ہیں. اور میری اطلاعات کے مطابق مہر شرافت جنہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر لاہور سے الیکشن لڑا تھا، یہ بیسکلی انہیں گالیاں دی جا رہی تھیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عمران ریاض خان کو بھی جو ہے وہ سنا دی تھی اس کے اندر. لیکن ہم نے آڈیو پلے نہیں کی تھی، لیکن ہم نے نہیں کی، لیکن 24 گھنٹے میں مارکیٹ میں وہ آڈیو آ گئی. تو اس کے اوپر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ جی میں نے جس بندے کو گالیاں دی تھیں میں اس پہ ابھی بھی قائم ہوں. سو بیسکلی واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو سے از کہ میں نے اگر پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر کو گالی دی تھی تو ٹھیک دی تھی، میں اس پہ قائم ہوں، کیونکہ مہر شرافت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں. انہوں نے کہا جی عمران ریاض کے حوالے سے جو معاملہ ہے نا وہ ایڈیٹڈ تھا. وہی کون کتنا ایڈیٹڈ تھا، مطلب میں نے جو کم از کم اس آڈیو کو سنا تھا مجھے اس میں کوئی ایڈیٹنگ لگ نہیں رہی تھی. لیکن چلیں اگر چیف منسٹر کہہ رہے ہیں تو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں. لیکن اگر وہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ان کا اور عمران ریاض کے درمیان کوئی پرابلم نہیں تھی تو یہ غلط ہوگا. پرابلم تھی، اور یہ بات پوری پی ٹی آئی جانتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے علاوہ گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ایک اور خبر جو ہے وہ جیو اور دیگر چینلز نے بھی جو ہے وہ رپورٹ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے سابق وزراء کامران منگش اور تیمور جھگڑا کو کابینہ میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ جو کیا ہوا ہے اس کے اوپر انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ منوا لیا ہے. اور ہم نے آپ سے یہ خبر پہلے ہم نے شیئر کی تھی کہ ان دونوں، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان دونوں کو جو ہے وہ کیبنٹ میں شامل کیا جائے یا ان کو کوئی عہدہ دیا جائے، لیکن گنڈا پور صاحب اس بات کو ریزسٹ کر رہے تھے. پی ٹی آئی کے اندر یہ خبر ہے کہ جس طرح جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں کہ وہ گنڈا پور صاحب کا رائیول گروپ ہے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے. تو اسی طرح جو تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی اور گنڈا پور صاحب کی ریڈیو فریکوینسی آپس میں نہیں ملتی ہے. تو اب جیو یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب انہوں نے عمران خان صاحب کو منا لیا ہے، اور تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے جب اس سلسلے میں رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس پہ کامنٹری کوئی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے، میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا. بیرسٹر سیف کے حوالے سے بھی یہی بات سامنے آئی کہ انہوں نے بھی اس پہ فی الحال کامنٹری نہیں کی. لیکن آبویسلی دس مینس کہ تھنگز آر ناٹ رائٹ، اور گنڈا پور صاحب از پٹنگ ہز فٹ ڈاؤن کہ جی میں کسی صورت جو ہے میں ان دونوں لوگوں کو میں کیبنٹ میں شامل نہیں کروں گا. گنڈا پور صاحب کا ایک اور بیان بھی سامنے آیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے یہ ذہن میں رکھیے، گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ آرمی چیف نے انہیں کہا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے انہوں نے کہا ہے کہ 26 نومبر کو ہم نے گولی نہیں چلائی، جو کچھ ہوا وہ وفاقی حکومت کے حکم پر ہوا ہے. وفاقی حکومت نے دفعہ جو وہ آرٹیکل 245 کے تحت جو ہے فوج بلائی تھی، ہم وفاقی ادارہ ہیں اس لیے جو کچھ ہوا ہے وہ حکومت کے کہنے پر ہوا ہے. تو گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں، دوبارہ اس کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا، گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں آرمی چیف نے کہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ حکومت نے کروایا ہے، تو ہم نے جو ہے وہ ڈائریکٹلی کچھ نہیں کیا. تو آرٹیکل 245 کے تحت جو ہے وفاقی حکومت ہی ایکچولی، یہ تو حقیقت ہے کہ وفاقی حکومت ہی جو ہے وہ فوج کو مدد کے لیے بلاتی ہے اگر کوئی سچویشن جو ہے وہ اس قسم کی ہو. اب کیا ورڈ ٹو ورڈ ایگزیکٹلی یہی بات کی ہے آرمی چیف نے یا نہیں کی، لیکن گنڈا پور صاحب ان کو کوٹ کرتے ہوئے اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کے کہنے پہ. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو فوج جو ہوتی ہے وہ حکومت کے ہی تابع ہوتی ہے، حکومت ہی اسے انسٹرکشنز دیتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ آرمی چیف کی پچھلے دنوں ایک تقریب میں جب تھوڑی سی جرنلسٹ کے ساتھ انٹریکشن ہوئی تھی تو ان سے اس وقت وہاں پہ سوال کیا گیا تھا کہ سنا ہے آپ کو بہت سے خطوط لکھے جا رہے ہیں، تو کچھ ملا ہے آپ کو، خط ملا ہے اور کیا آپ اس کا جواب دیں گے؟ تو اس پہ بھی انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر پہلی بات تو مجھے کوئی خط ملا نہیں ہے، اور اگر آئے گا بھی تو میں اسے وزیر اعظم کی طرف بھیج دوں گا.
تو ہیرارکی کے اندر تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ وزیر اعظم ہی از دا باس، لیکن پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی آپ جانتے ہیں ذرا ڈیفیکلٹ ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ جناب ایک اور جو حکومت کو ایک بہت بڑی پریشانی ہوئی ہے آج میری نظر میں، وہ ہوئی ہے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کی جو سینیورٹی کا معاملہ تھا، جو کہ ابھی بھی بہت ٹینس ہے. اس میں جناب سپریم جوڈیشل کونسل کے جو رکن ہیں ایڈوکیٹ اختر حسین صاحب، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. اب اختر حسین صاحب جو ہیں وہ بیسکلی پاکستان بار کونسل کی اس پورے سپریم جوڈیشل کمیشن کے اندر جو ہے وہ نمائندگی کر رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے استعفیٰ دے دیا ہے. اور بیسکلی ان کے استعفے دینے کا مطلب ہے کہ حکومت کا ایک ووٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا اس کی وجہ سے، کیونکہ پہلے یہ حکومت کے ساتھ سائڈ کر رہے تھے لیکن اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اب کہا جا رہا ہے کہ بیسکلی حکومت کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو 3 ججز لائے گئے تھے اور سینیورٹی کا جو ایک رن ڈاؤن تھا اسے جو تبدیل کیا گیا، اور مین مقصد یہی تھا کہ جو پہلے کا جو سیٹ اپ تھا اس میں جو نمبر 2 کے اوپر آ رہے تھے وہ ان کو نہ بننے دیا جائے، ان کو چیف جسٹس نہ بننے دیا جائے، اور ڈوگر صاحب کو جو ہے وہ لاہور سے لایا گیا کہ ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے. یہ اس کے اوپر بیسکلی اعتراض ہو رہا ہے. اب پاکستان بار کونسل کی جانب سے جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ احسن بھون صاحب جو ہیں، سینئر وکیل احسن بھون صاحب، شاید انہیں اب نامزد کیا جائے گا اور وہ جو ہے وہ شاید پاکستان بار کونسل کی نمائندگی کرے گا. اب احسن بھون صاحب جو ہیں ماضی کے اندر تو کم از کم ان کا کافی حد تک جھکاؤ جو ہے وہ نون لیگ کی طرف رہا ہے، کئی میٹرز کے اندر جو ہے انہوں نے نون لیگ کی سائیڈ لی ہے. لیکن یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ وکلا پالیٹکس کا بھی آتا ہے. احسن بھون صاحب جو ہیں وہ وکلا پالیٹکس میں بھی ایک بہت ایکٹیو کردار ہیں. اب کیا وہ وکلا کی یہ جو تنظیم ہے کیا اس کے ساتھ جاتے ہیں یا نہیں جاتے، وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی دیٹ. لیکن یہ حالیہ جو تعیناتیاں ہیں اس حوالے سے حکومت کے لیے البتہ بہت بڑا دھچکا ہے، اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے کا اس طرح استعفیٰ دے دینا، دس از اے سائن آف پروٹیسٹ. آپ اس کو مطلب پروٹیسٹ کے طور پہ آپ لیں گے تو ناٹ اے گڈ آپٹک فار دا گورنمنٹ. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ آج ڈان کے اندر آئی ہوئی ہے، اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر دیٹ. پچھلے دنوں عارف الوی صاحب جو ہے وہ گئے ہوئے تھے امریکہ، اور وہاں پہ انہوں نے فاکس 2 کو جو ہے ایک انٹرویو دیا تھا. اب وہاں پہ آپ آج کل جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ یو ایس ایڈ کی تمام ایڈ جو ہے یا جو بھی فنڈز ہیں اس کو روک دیا ہوا ہے، فریز کر دیا ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے بہت سے یو ایس ایڈ کے جو اہلکار پورے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے تھے انکلوڈنگ پاکستان، ان میں سے کئیوں کو جو ہے یا تو لانگ لیو پہ بھیج دیا گیا ہے یا وہ بے روزگار ہو جائیں گے، یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. تو اور یو ایس ایڈ کے فور اور اگینسٹ آج کل امریکہ میں بڑی بحث چل رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو یو ایس ایڈ ہے نا، یہ بیسکلی کرپشن کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک فرنٹ ہے، اور اس کو ختم ہونا بہت ضروری ہے. ہم یہ پیسہ جو ہے یو ایس ایڈ کے ذریعے ہم نے بہت بہاتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں. بلکہ ایون انڈیا کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جناب یو ایس ایڈ کے ذریعے جو ہے وہ بہت سا پیسہ کرپشن کی نظر ہوا ہے. اب اس کے جو فور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ امریکہ نے جو ہے وہ اچھے پرپسز کے لیے استعمال کیا ہے، اس سے امریکن انٹرسٹ کو فائدہ ہوتا ہے. اینی ویز، عارف الوی صاحب نے کیا کیا کہ عارف الوی صاحب نے اس کے اندر چھلانگ ماری اسی ڈیبیٹ کے اندر، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب ہمارا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو بھی جو ہے وہ $17 ملین دیے گئے ہیں یو ایس ایڈ کی طرف سے، اور یہ بھی بیسکلی دینے کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ پاکستان کے الیکشنز کو جو ہے وہ ریگ کیا جائے. اچھا، اب عارف الوی صاحب نے بیسکلی انہوں نے کہا بہتی گنگا چاہے 2 لوٹے میرے بھی پا دے وچ، کہ میں بھی ذرا اس بات کو سپورٹ کر دوں. ٹیکنیکلی اسپیکنگ اچھا کھیل رہے تھے، سیاسی طور پہ وہ ٹھیک گیم کھیل رہے ہیں، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. لیکن 2-4 پرابلمز ہیں. ہم نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ یہ ڈنڈی یہ مار رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے 2024 کے الیکشنز کے لیے کیا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ڈان نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ یہ جو پیسہ ملا ہے یہ تقریباً 7 سال میں ملا ہے. 7 ایئرس کے اندر جو ہے یہ 13 سے بٹوین 13 and 15 ملین ڈالرز یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان کو دیے گئے ہیں. اسپیسیفکلی یہ 2024 کے الیکشن کے لیے نہیں تھے. اور ایک اور جو سب سے بڑا سوال آتا ہے جہاں پہ عارف الوی صاحب میری نظر میں ڈنڈی مار رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب آپ جب صدر پاکستان تھے تو اس وقت ایکسپوز کر دینا تھا نا، اس وقت نہیں بولے آپ اس وقت نہیں بولے. آپ نے یو ایس ایمبیسی کے لوگوں کو جو ہے وہ ڈیمارش نہیں کیا. وہ یاد ہے نا ڈیمارش کروایا تھا آپ لوگوں نے جب مبینہ طور پہ آپ لوگوں کی حکومت گرائی گئی تھی، آپ نے فرمایا تھا، تو اس وقت آپ نے ڈیمارش کیا. تو ڈیمارش کرتے آپ کہتے جی یو ایس ایڈ جو ہے وہ 2 نمبر کام کر رہی ہے یہاں پہ، بلواؤ امریکن ایمبیسڈر کو، تو ہڈی ایسی تیسی، یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو آپ یہاں پہ. یہ جتنی دیر صدر بن کے رہے انہوں نے کچھ نہیں بولا. لیکن اب جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یو ایس ایڈ کے حوالے سے کر رہا ہے
تو انہوں نے چھلانگ مار دی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ بھی بتائیے نا, آج مطلب پاکستان تحریک انصاف ذرا فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کرے. میں آج دیکھ رہا تھا گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اپنی 1 سال کی پرفارمنس کی رپورٹ جو ہے وہ شیئر کرے. بہت اچھی بات ہے, کرنی چاہیے. پی ٹی آئی نون لیگ نے بھی کی ہے, پی ٹی آئی کو بھی کرنی چاہیے, اینڈ دین وی شوڈ کمپیئر دیٹ. بلکہ میں کہوں گا اپنی ٹیم کو کہ اس کو بیٹھ کے ذرا کمپیئر کریں کہ دونوں کے پروجیکٹس جو ہیں وہ کیسے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے ذرا بتائیے کے پی کے اندر یو ایس ایڈ کے ذریعے کتنے پروگرامس کیے ہیں, یہ بھی تو بتائیے نا. یو ایس ایڈ بہت برا, ٹھیک ہے, اوکے, میں آپ کے اس موقف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے ووٹرز کو یہ بھی بتائیے کہ یو ایس ایڈ کے ذریعے آپ نے کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں, اور آپ کی تو اب یہ تیسرا ٹینیور ہے نا, آپ لوگ تو 2013 سے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے, ابھی آپ کا تیسرا ٹینیور شروع ہو چکا ہے. تو یہ جو 7 سال کے اندر 13 سے 15 بلین ڈالر آئے ہیں, آپ لوگوں نے اس میں سے کتنے لوٹے نکالے ہیں اس 13 سے 15 بلین ڈالر کے بیچ میں سے, یہ بھی تو بتائیے لوگوں کو. یو ایس ایڈ نے کام تو کیا ہے وہاں پہ, کے پی کے اندر تو کیا ہوا ہے. سو یہ ڈیٹیلز بھی سامنے آنی چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا سینئر صحافی مظہر عباس صاحب کا. مظہر عباس صاحب نے ایک کسی غالباً تقریب میں گفتگو کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ 1977 کے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجیب الرحمان شامی صاحب سمیت 4 صحافی تھے, جن میں صلاح الدین, مصطفیٰ صادق اور الطاف حسین قریشی صاحب, انہوں نے کہا یہ لوگ شامل تھے, اور یہ مجید نظامی صاحب کے پاس آئے. مجید نظامی جو ہے وہ ایڈیٹر تھے, تو ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو جا کے کہا کہ نظامی صاحب اگر بھٹو واپس آ گیا تو یہ تو ہماری موت ہے. تو انہوں نے کہا یہ بات مجھے شامی صاحب نے خود بتائی ہوئی ہے, مجیب الرحمان شامی صاحب نے, انہوں نے کہا مجھے خود بتائی ہوئی ہے. مجید نظامی نے ضیاء الحق کو فون کیا, انہوں نے کہا کہ میں لاہور آ رہا ہوں, لاہور آ کر میں بات کروں گا. اور جس وقت ان کی میٹنگ ہو رہی تھی, اس وقت بیگم نصرت بھٹو کا پچھلے گراؤنڈ میں جلسہ ہو رہا تھا. ان لوگوں نے ضیاء سے کہا کہ یہ الیکشن ملتوی کروا دیں. اس پر ضیاء نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کہ میں نے تو وعدہ کیا ہوا ہے, رائے عامہ کیا کہے گی. تو پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ رائے عامہ تو وہ ہے جو پیچھے جلسہ ہو رہا ہے, لیکن اگر آپ الیکشن ملتوی کر دیں گے تو رائے عامہ ہم بنائیں گے. پھر رائے عامہ انہوں نے بنائی, یہ المیہ ہے. سو بیسکلی واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو آئیڈینٹیفائی اس کہ پاکستان کے اندر جرنلسٹ بھی جو ہوتے ہیں وہ جا کے حکمرانوں کو پٹھے سیدھے مشورے دیتے ہیں. اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کر لیجیے, میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر لوں. 2024 میں بھی یہی ہوتا ہے, 2018 میں, 19, 20 اس میں بھی یہی ہوتا تھا. 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی یہی ہوتا تھا کہ مشورے دینے والے صحافیوں کی ایک لسٹ تھی. میں جانتا ہوں, مجھے نام پتہ ہے, اگر آپ مجھ سے نام پوچھیں گے نا, میں نام جانتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے دور کے 3-4 ایسے اینکرز ہیں. میں وہ پرنٹ رپورٹرز کی بات, وہ جرنلسٹ کی بات نہیں کر رہا, اینکرز ہیں جو اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ چہیتے تھے, وہ آج بھی چہیتے ہیں. اس وقت بھی وہ زرداری صاحب کو جو ہے مشورے دیا کرتے تھے, وہ آج بھی دیتے تھے, اور زرداری صاحب ان کے مشوروں میں بڑا عمل کرتے ہیں. میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب کیوں کرتے ہیں, ظاہری بات ہے ایک آدمی سمجھتا ہے یار یہ میرے بڑے کام کا بندہ ہے, یہ مجھے پلس رپورٹ دے گا, مجھے صحیح ڈیٹیلز میں ساتھ شیئر کرے گا, ٹھیک ہے وہ کریں. نون لیگ کے دور میں بھی ہیں, اور ایسے صحافی ہیں جن کے ساتھ شہباز شریف صاحب کا ملنا ملانا بہت ہوتا ہے, اور وہ ان کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ ان میں سے کسی کے مشورے کو بہت وہ امپورٹنس دیتے ہیں, کسی کے نہیں دیتے, ایسے بھی ہیں. تو یہ اس طرح کے کیریکٹر جو ہے نا ہمیشہ رہیں. ایون دو میری اگر آپ رائے لیں, میں اس کے بہت اگینسٹ ہوں. میں اس لیے اگینسٹ ہوں کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی جرنلسٹ کا کام ہے کہ وہ بیٹھ کے حکمرانوں کو بتائے گی جی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے, کہ اینج کر لو, اینج کرو گے تو ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, دیٹس ناٹ مائی جاب. آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کیا دیکھ رہے ہیں, ملک کے حالات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں گا. باقی آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا آپ جانیں, آپ کا کام جانیں, آپ کو فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے آپ کرتے رہیں, مجھے اس سے کیا. سو یہ حقیقت ہے. مظہر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں یہ ظاہری بات ہے, واقعی کی ڈیٹیلس ان کے پاس میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں عمران خان صاحب کے ارد گرد ایسے 3-4 بابے بتا سکتا ہوں آپ کو, بڑے خود چل قسم کے بابے جو ان کو مختلف مشورے دیتے. تو ان میں سے ایک آدمی تو جو ہے وہ آج تک وہ اپنا ٹاک شو کرتے ہیں لاہور میں, مفت کی کافی بھی بڑی پیتے ہیں, بڑے مشہور ہیں لاہور کے اندر. تو وہ بڑی تجویزیں دینے کے ماسٹر ہیں, اور وہ تو ایسے صاحب ہیں کہ وہ صرف عمران خان صاحب نہیں, عارف الوی صاحب کے بھی بڑے چیتے ہیں جتنی دیر تک وہ صدر رہے. ان کو جا کے مشورے دیتا ہوں, میں دسنا کی ہوئے گا, وہ سارا بتاتے تھے ان کو. تو یہ اور ماشاءاللہ یہ بڑے آرام سے کریپ ان کر جاتے ہیں. پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر گھس جانا, پی ایم ہاؤس کے اندر گھس جانا, وزیر اعلیٰ ہاؤس میں, گورنر ہاؤس میں, یہ گھس جاتے ہیں یہ لوگ. کیونکہ ان حکمرانوں کو نا اس قسم کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ان کی مطلب تعریفیں کریں اور ان کو بتایا جی تسی بڑا زبردست کام کر رہے ہو. اور سارے جھوٹے اور فراڈی ہوتے ہیں, سارے جھوٹے فراڈی ہوتے ہیں. ان کو صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ وی شوڈ ہیو دا ایئر آف دا رولر.
جو بھی حکمران ہے نا اس کا کان ہمارے پاس ہو, کوئی گل ہونی ہے میں تمہیں دسنا ہے نہیں انج ہونا چاہیے. مجھے آج بھی ایک واقعہ یاد ہے, میں یہ کوٹ کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. نواز شریف صاحب کی چند جرنلسٹ کے ساتھ انٹریکشن ہو رہی تھی, میں بھی وہاں پہ تھا. تو ہم لوگ مطلب میاں صاحب جو ہے نا وہ کسی ایک سیڑھی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے, 1 یا 2 اسٹیپ اوپر کھڑے ہوئے تھے. پیناما کا کیس چل رہا تھا اس وقت, مجھے آج بھی یاد ہے. تو سارے جرنلسٹ اپنے اپنے کویشچنس کر رہے تھے, میں چپ تھا, میں ویٹ کر رہا تھا. میں اس وقت نسبتاً جونیئر تھا. عام طور پہ ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے کہ جو سینئرز ہوتے ہیں وہ پہلے سوال کرتے ہیں, جونیئرز کی باری بعد میں آتی ہے. تو میں ویٹ کر رہا تھا, سینئر سارے سوال کر رہے تھے. کوئی سوال کر رہا تھا, کوئی کچھ کر رہا تھا. ان کا رائٹ ہے, وہ جو ٹاپک امپورٹنٹ سمجھتے ہیں وہ اس پہ کرتے ہیں. جب میری باری آئی تو پیناما کے حوالے سے اس دن نا سپریم کورٹ میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کیا ہے, بلکہ مطلب اس کے ثبوت بھی مل سکتے ہیں, کیونکہ جو میرا سوال تھا اور میاں صاحب کا جواب تھا نا وہ اگلے دن جنگ کی ہیڈ لائن تھی. وہ جنگ کی سب سے بڑی ہیڈ لائن وہ تھی جو میں نے سوال کیا, تو اس لیے مجھے یہ بات یاد ہے. تو میں نے نا پیناما کے حوالے سے سوال کیا, میں کہ جی یہ ہوا ہے, اس پہ آپ کا کیا کامنٹ ہے, کیا کہیں گے اس پہ آپ, آج سپریم کورٹ میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس سے پہلے کہ میاں صاحب جواب دیتے, ان کے ساتھ ایک بڑا کھوچل بابا ہے, اسلام آباد کا بڑا مشہور ہے, وہ کھڑا ہوا تھا. میاں صاحب کے بولنے سے پہلے تو یہ کیا سوال ہے, یہ کوئی سوال ہے کرنے والا, یہ ٹاپک تو ہم نے ڈسکس ہی نہیں کرنا. اب میرا دماغ خراب ہو گیا. میں کہا یار جواب میں سوال میاں صاحب سے کر رہا ہوں, جواب میاں صاحب نے دینا, تو ماما لگنا جی تو چھلانگ مارتی. اور میں نے پھر کہہ دیا وہاں پہ, میں ذرا تھوڑا سا نا آئی ایم سوری, میں وہاں پہ ذرا روڈ ہو گیا. میں کہ جی ڈڈ آئی آسک یو دا کویسچن, میں نے آپ سے پوچھا, میں نے آپ سے بات کی ہے. میاں صاحب سامنے بیٹھے ہوئے, ان کو جواب دینے دیں. آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے, جسٹ بیکاز آپ اس سائڈ. نہیں میں تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں. میں کہا آپ کیوں کہہ رہے ہیں, آپ اپنا منہ بند رکھیں, آپ سے کسی نے پوچھا, ڈیڈ اینی ون ٹاک ٹو یو. تو میاں صاحب کو بھی اس وقت احساس ہو گیا کہ کام نا ذرا گرم ہو گیا. تو میاں صاحب نہیں میں آپ کا جواب دیتا ہوں. پھر انہوں نے میرے سوال کا جواب دیا اور اگلے دن وہ جنگ کی ہیڈ لائن بنی. اور ایگزیکٹلی اسی طرح کا واقعہ یہ لاہور میں پیش آیا, اور اس کے یہ بھی ہمارے بلکہ کیونکہ ریسنٹ ہے, پچھلے 1 سال کے اندر ہی ہے, تو بہت سے ہمارے صحافی دوست لاہور کے اس کے گواہ بھی ہیں, ان کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا. اور یہ واقعہ پیش آیا عارف الوی صاحب کے ساتھ. عارف الوی صاحب کے ساتھ یہ انٹریکشن ہو رہا تھا, تو میں نے اسی طرح ہی عارف الوی صاحب سے سوال کیا. تو یہاں پہ بھی ایک کھوچل بابا تھا, یہاں پہ بھی ایک بابا جی اسی طرح ہی تھے, وہ بھی بڑے پرانے پاپی ہیں ان کاموں کے. تو عارف الوی صاحب کے جواب دینے سے پہلے وہ بیچ میں بولنا شروع ہو گئے. اچھا فرق صرف اس مرتبہ یہ ہوا کہ وہ جب 20-25 سیکنڈ انہوں نے بول لیا نا, بولی گئے. میں کہ جی ہولڈ آن ایک منٹ, ڈیڈ آئی آسک یو, میں نے آپ سے پوچھا سوال. عارف الوی صاحب کی زبان بھی ہے اور بڑا اچھا بول سکتے ہیں, کراچی سے ان کا تلفظ بھی بڑا اچھا ہے اردو کا. تو میں نے کہا ان کو بولنے دیں, تسی مامے لگ دے. تو وہ نا پھر چپ ہو گیا. میں نے ہی فیلٹ کہ یار مطلب واقعی مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا. بعد میں جب وہ تقریب ختم ہوئی نا, تو مجھے آج بھی یاد ہے, کیونکہ یہ بھی باقی جرنلسٹ کے سامنے ہوا. یہ آئے میرے پاس, یہ بابا جی میرے پاس آئے, مجھے کہتے ہیں ویسے بڑے افسوس کی گل ہے. میں کہ جی کیا, کس بات کی افسوس کی بات؟ نہیں وہ آپ نے دیکھے مجھے کیا. تو میں کہا آپ سے کسی نے پوچھا, آپ سے کسی نے سوال کیا تھا, یا آپ عارف الوی صاحب کے اسسٹنٹ لگتے ہیں, یا آپ ان کے پی اے لگتے ہیں, آپ کیوں چھلانگ مار رہے ہیں بیچ میں, آپ چپ ہو. تو وہ اس دن اور آج کا دن وہ ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ جدوں میں کسی محفل بیٹھا ہوں گا تو منصور علی خان بیٹھا ہے, وہ سامنے یہو جی حرکت نہیں کرنی دوبارہ, بالکل نہیں کرنی. کیونکہ میں تو زناٹے دار بیچ میں چھلانگ مار دوں گا, بیچ میں خبردار, بیچ میں اگر کوئی آیا تو آپ سوال کریں, آپ 100 دفعہ کریں, جو مرضی کریں, آپ کو جو بندہ جواب دینا چاہے وہ دے. میرے سوال کے بیچ میں آپ کیوں آ رہے ہیں؟ آپ اسی طرح ایک جرنلسٹ جس طرح میں ہوں, بس ایک ہی چیز ہے. خیر بات لمبی ہوگی, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جاتے ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ, بلڈ ڈونیشن ڈرائیو میں پلیز بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے. میں امید کرتا ہوں کہ میں اچھی خاصی ڈونیشنز جو ہے وہ بلڈ ڈونیشنز جو ہے وہ میں اس ڈرائیو کے اندر ضرور دے پاؤں گا اپنے ان ویورز کے ذریعے بھی. اللہ حافظ.